बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी टीवी यूएसए में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान एहसन बशीर शेख। नाज़रीन, आज की मेरी जो मेहमान हैं, प्रोग्राम जिनके साथ मैंने बहुत ख्वाहिश थी कि वो करूं, वो बहुत ही टैलेंटेड है। वो बहुत सी छोटी उम्र में उन्होंने बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ आज वो बताने जा रही हैं। उनकी लाइफ हिस्ट्री अमेजिंग चीज़ों से भरी पड़ी है जो उन्होंने आज तक की। आई फाउंड हर टू बी अ रियल अमेजिंग पर्सनैलिटी। सो लेट्स मीट Ramin Kiani. Ramin, welcome to the show. Thank you so much. Walaikum assalam. Ramin, as I said in my intro, आपको introduce करने के लिए, I would really like my viewers and our audience to listen from you. What is Ramin Kiani? रामीन कियानी, अगर आपको एक वर्ड में एक्सप्लेन करूँ कि हु इज़ मी, लाइक मैं कौन हूँ, आई एम अ वेरी डेयरिंग पर्सन. आई लाइक चैलेंजेस. मतलब आई क्रेव चैलेंजेस बेसिकली, बिकॉज मतलब अगर आपकी लाइफ में चैलेंजेस नहीं है तो मैं बहुत जल्दी उन चीज़ों से बोर हो जाती हूँ. तो आई नीड चैलेंजेस. मुझे उनको सॉल्व करने में, उनके पीछे भागने में, मुझे वो जर्नी, बिकॉज आई नो इन द एंड इफ़ आई फेल आई विल लर्न समथिंग न्यू, एक न्यू. और अगर मैं जीत गई, अगर मैं सक्सेस, मतलब मुझे अगर एक सक्सेस मिलती है तो वो मेरी अचीवमेंट है, वो मुझे एक अलग तरह की खुशी देगी. बट मैं बहुत बार मोस्टली मतलब मैंने बहुत सारे फेलियर्स देखे हैं अपनी लाइफ में, बट आई एन्जॉयड दैट, क्योंकि मुझे पता है कि नेक्स्ट टाइम मैं ये गलती नहीं करूँगी. एंड ऐसा ही हुआ, मैंने नेक्स्ट टाइम पे वो गलती कभी रिपीट नहीं की. सो या आई एम अ वेरी डेयरिंग पर्सन एंड रामीन कियानी इज़ अ वेरी डेयरिंग पर्सन. सो दिस इज़ रामीन कियानी. ओके रामीन, व्हाट इज़ योर बेसिक इंटरेस्ट जो होते हैं एक इंसान के? कोई एक ख़ास तालीम हासिल करता है, आपने क्या पढ़ा और फिर क्या आप उसके मुताबिक ही अपनी फील्ड में आई या कि बिल्कुल ट्विस्ट किया? I did bachelor's. My recent study history is I did bachelor's in journalism. But मैंने journalism follow नहीं किया because हमारे एक टीचर थे मतिउल्लाह जान, and I was very passionate student. अब I was very passionate about journalism. I want to do journalism. In my university life, I was like, मैंने journalist बनना है. I want to show people कि इस मुल्क में क्या हो रहा है and सब कुछ. And my teacher told me one thing, कि आप में से यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, आप में से कोई जर्नलिस्ट नहीं बनेगा. And that was very offensive. And I was hurt कि कैसे कह दिया इन्होंने, ऐसे कैसे कह दिया. तो he said, जब आप बाहर निकलेंगे, आप इस दुनिया में निकलेंगे, तो आप जब इस फील्ड में आएंगे, मार्केट में आएंगे, तो जो आपको आप देखेंगे और जो आपको पहली जॉब मिलेगी वो आपका करियर होगा. इसी तरह हुआ. लॉकडाउन चल रहा था. आई डिड माई ग्रेजुएशन. आई पास्ड आउट. तो मुझे जो मेरी पहली जॉब मिली, मैं बहुत बोर हो रही थी लॉकडाउन में. मतलब मुझे एक एंजाइटी होती थी कि अब तो घर बैठना पड़ेगा. एंड आई एम नॉट दैट पर्सन. अगर आप घर बैठ गए तो मुझे लगता है वो आपके दिमाग को जंग लगना शुरू हो जाएगा. ये वेरी राइट. अच्छा, ये बहुत अहम सवाल किया, वो जवाब दिया आपने, और बड़ी अहम बात एक की कि अगर आप पढ़ लिख के भी घर में बैठ जाएं तो आप को जंग लग जाता है, आप अपना जो काम करना चाहते हैं वो नहीं कर सकते. लेकिन मुझे ये बताइए, हमारे माशरे में आम तौर पे बच्चियां जो हैं वो इतना ज़्यादा जॉब्स और बाकी चीज़ों को प्रेफरेंस नहीं देती, लेकिन स्टडीज़ को बहुत प्रेफरेंस देती हैं. लाइक वो बहुत शाइनिंग होती हैं, वो बहुत अच्छे ग्रेड्स लेती हैं, बहुत अच्छे GPAs लेती हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे वो काम जो है वो नहीं कर पाती जो उनका ख्वाहिश होती है. तो ये जो आप, चूँकि एक बताया आपने कि रामीन इज़ अ डेयरिंग पर्सन, तो मुझे बताइए कि आपकी ज़िंदगी में जब स्टार्ट हुआ ये प्रैक्टिकल काम, तो ऐसा वक्त तो ज़रूर आया होगा कि जहाँ पे आपने जर्नलिज़म को तो क्विट किया ही किया, कुछ और भी ऑफ़र्स हुई होंगी आपको कुछ कामों की, और आपने उनको क्विट करके तो आपने फिर क्या काम को अपनाया? देखिए, सबसे पहली चीज़ जो आपने एक सवाल किया, वो उसका मैं जवाब पहले देना चाहूँगी कि वो क्या चीज़ है कि लड़कियों के ग्रेड्स इतने अच्छे आ रहे हैं, सब कुछ इतना अच्छा आ रहा है, पर वो जॉब ओरिएंटेड नहीं है, करियर ओरिएंटेड नहीं है. बेसिकली हम लड़कियों को बताया ये जाता है कि हाँ तुमने पढ़ना है, सब कुछ करना है, लेकिन नौकरी तो तुमसे हम नहीं करवाएंगे, तो क्योंकि तुम्हें पढ़ा रहे हैं क्या, ताकि तुम्हारा अच्छा रिश्ता आ जाए. दैट्स इट. हमारी मतलब आई थिंक हमारे मास्टर की सोच यही है कि आपको पढ़ा दिया ताकि डॉक्टर बना दिया, क्यों बना दिया, ताकि आपके रिश्ते आ जाए. Oh, yes. तो
ایسی بات ہے. تو مجھے بھی بچپن سے ایسا ہی ہوا. میری فیملی کی بھی آئی تھنک یہی سوچ تھی کہ تمہیں پڑھا لکھا رہے تاکہ تمہارا کوئی اچھا رشتہ آ جائے. بٹ میں اس سے ایگری نہیں کرتی تھی. آئی واز اے ویری ریبل چائلڈ. ٹھیک ہے, مجھے تھا کہ جو میرا ایک لائف اسٹائل مجھے مل رہا ہے وہ میں نے خود افورڈ کرنا ہے, خود سے. اینڈ مجھے الحمد للہ آئی ایم فرام ویری ویل فیملی, لائک ویل بیک گراؤنڈ. ابا جی کا اچھا خاصا ہے, بٹ اور لیکن میں خود سے اگر میں دیکھوں, اگر میں اپنے آپ کو اپنے فادر کے بغیر جب دیکھتی ہوتی تھی تو میں کچھ بھی نہیں تھی, بیکاز میرے ابا کافی بیمار رہتے تھے اینڈ ہی از ویری ایجڈ. تو اور میں چھوٹی بھی ہوں, تو مجھے نظر آتا تھا کہ آئی ایم نتھنگ وداؤٹ ہیم, مطلب میں کچھ بھی نہیں ہوں. سو مجھے بچپن سے ہی پتا تھا کہ مجھے جو لائف اسٹائل ملا ہے اس کو افورڈ میں نے خود ہی کرنا ہے. تو یہ ایک ویژن تھا میرا فار آگے بڑھنے کا. تو اس سے یہ ہوا کہ میرے گھر والوں کی سوچ بھی ایسی تھی کہ کام تو نہیں کرنا, جاب تو نہیں کرنی, بائے تو بھیری ہیں, وہ تو تم تو معصوم ہو, تمہیں تو کھا جائیں گے. بٹ میرا پوائنٹ, میری پہلی جو جنگ تھی وہ آئی تھنک میرے اپنے گھر میں تھی کہ نو, آئی نیڈ ٹو گو آؤٹ. میں نے خود دیکھنا ہے, اگر وہ بھیڑیے ہیں تو میں نے ان کا شکار کرنا ہے, میں نے انہیں دیکھنا ہے. مطلب میں جاؤں گی تو میں سیکھوں گی. یعنی کہ آپ کہنے کا مطلب آپ کا یہ ہے کہ کانفیڈنس لیول جو ہے وہ بہت ضروری ہے, اور خود اعتمادی اصل میں جو ہے وہ ضروری ہے. اور وہ خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے آپ کو گھر سے بھی حوصلہ دیا جائے, آپ کے دوست اور لوگ جو آپ کے ارد گرد ہیں وہ بھی ان میں کچھ ایسے لوگ ہوں جو کہ آپ کو حوصلہ دے رہے ہوں, تو پھر آپ کامیابی کی سیڑھی پہ چڑھتے رہتے ہیں. اور آپ جیسے لوگ جو ڈیرنگ بھی ہوتے ہیں وہ پھر کامیاب ہوتے ہیں. ہم اس بات کو جاری رکھیں گے ناظرین, بٹ یہاں پہ ایک ٹائم ہوا ہے فار اے شارٹ بریک. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک اینڈ ہم پھر کنٹینیو کریں گے رامین کے ساتھ گفتگو کو یہیں سے. خوش آمدید ناظرین, واپس ہماری گفتگو جو ہے وہ رامین کیانی کے ساتھ چل رہی تھی, اور وہ یہ بتا رہی تھی کہ باہر کی جو دنیا ہے وہ اصل میں بہت مختلف ہے اور چیلنجز بہت ہیں. اور ان جیسی جو بچیاں ہیں جنہوں نے کہ جو ڈیرنگ ہیں, جو کامیابی کی سیڑھی کو چڑھنا چاہتی ہیں, انہوں نے اپنے لیے خود راستہ بنایا. لیکن جس طرح ہم نے پہلے کہا کہ وہ لوگ جس میں گھر والے لوگ شامل ہیں, دوست احباب ہیں اور مینٹورز ہیں جو کہ اس اساتذہ کی شکل میں ہیں, ان کا ہونا قریب بہت ضروری ہے, اور ان کی رسپیکٹ کرنا بھی بہت ضروری ہے, اور ان کی باتیں سننا ضروری ہے. ابھی ہم آگے جانتے ہیں ان سے کہ ان کا سفر پھر جو شروع ہوا پڑھائی کے بعد. رامین, آپ کا جو سفر تھا وہ پھر آپ نے جرنلزم کو تو خیر بات کہہ دیا, لیکن آپ نے پڑھا جرنلزم تھا, گریجویشن جرنلزم میں کی, لیکن وہ آپ کو اچھا نہیں لگا کہ وہ آپ پڑھ سکیں. لیکن آپ نے پھر جو کیا چیز ہے جس کی طرف آپ کا شوق بڑھا اور آپ نے پھر اس طرف قدم اٹھایا؟ بیسکلی آئی ڈیڈ بیچلرز ان میڈیا اسٹڈیز اینڈ مائی میجر واز جرنلزم, رائٹ. تو اس میں گرافک ڈیزائننگ بھی ہے, اس میں پروڈکشن بھی ہے. سو آئی لرنڈ آل دی اسکلس. ٹھیک ہے, تو میری یونیورسٹی کی ٹیچر تھی گرافک ڈیزائننگ کی, تو وہ مجھے ہمیشہ کہتی تھی کہ آپ ایڈورٹیزمنٹ میں آئیں. ٹھیک ہے, آپ کا گرافک ڈیزائننگ اچھا, آپ کا ایک مائنڈ ہے, مطلب آپ اس طرف آئیں. بٹ میں نے انہیں کبھی سیریس نہیں لیا تھا کہ نو ناٹ مائی کپ آف ٹی, مجھے نہیں آنا, مطلب میں نے نہیں کرنا. اٹس مطلب مجھے ڈیسک جاب نہیں کرنا تھا کبھی بھی. بٹ آئی گاٹ دا فرسٹ جاب ایز اے گرافک ڈیزائنر. مجھے ایک پہلی جاب جو ملی میں گرافک ڈیزائننگ کی ملی. اچھا, جو پہلی جاب ملی تو کیا تنخواہ ملی اس پہ آپ کو؟ اتنی نہیں تھی, بٹ وہ میرے لیے بہت زیادہ تھی, 25,000. اچھا, اس سے آپ نے شروع کیا. آپ تو بہت لکی تھی کہ فرسٹ جابس تو لوگوں کو بہت کم میں ملتی ہیں, آپ کو اس میں ملی تو آپ خوش تو بہت ہوں گی. فرسٹ آئی تھینک ٹو زبسٹ آر یونیورسٹی, بیکاز وہاں پہ سسٹم بیسکلی یہ تھا کہ وہاں پہ نا ہمارے ایگزامز, ریٹن ایگزامز نہیں تھے. دے میڈ آر پورٹ فولیو. انہوں نے ہمیں پروجیکٹس دیے, جو ہم نے پروجیکٹس کیے وہ ہمارا پروفائل بن گیا. اوکے, ٹھیک ہے. تو میرے پاس آلریڈی ایک پروفائل تھا جو میں نے کام کیا ہوا تھا. آئی شوڈ دیم, دین تو ان کو کام اچھا لگا اینڈ دے تھاٹ کہ یو نو بچی ٹیلنٹڈ ہے, بچی کر سکتی ہے. تو اس طرح مجھے 25,000 کی فرسٹ جاب ملی. بٹ جو میرے پاس پہلی, دا فنی تھنگ از
جب میرے پاس پہلی جب مجھے تنخواہ ملی نا, اٹ واز لائک 11,000. میرے پاس جو آئی نا وہ 11,000 آئی. اچھا, وہ کیا آپ کے آفس والوں نے کیا آپ کے پیسے کو کاٹ دیا یا آپ نے کام نہیں کیا؟ نہیں, بیسکلی وہ مجھے 11,000 اس لیے ملی کیونکہ آئی واز ناٹ سیریس. مطلب میں بہت, میرا ایٹیٹیوڈ جو تھا وہ بہت نان سیریس ایٹیٹیوڈ. اچھا ناظرین, یہ ایک اور بڑی اہم بات کی ہے رامین آپ نے کہ لوگ کامیابی کی جو سیڑھی ہے اس کی طرف, کامیابی کی طرف وہ مکمل طور پہ نہیں پہنچ پاتے کیونکہ ان کا نان سیریس ایٹیٹیوڈ ایک بہت بڑی بات ہے جو کہ ینگ لوگوں کے اندر ہے. ایک کنسسٹنسی ہے کہ کنسسٹنٹ ورک ایک جگہ پہ نہیں کرتے, دے جسٹ لک فار منی اینڈ دے شفٹ جابس. وہ ایک تو وہ چیز ہے. تو دوسرا ایک پروفیشنلزم ہے کہ اس میں کنسسٹنسی نہ ہو. مطلب کہ آپ کی اپنی ذاتی جو ایک شخصیت ہے وہ تبھی بنتی ہے جب آپ کنسسٹنٹ ہوں ایک کام میں. تو آپ اس ایج میں تو واقعی آپ کے لیے تو یہ فلسفہ سمجھنا بہت مشکل ہوگا. بہت مشکل تھا بیکاز ہمارا آفس ٹائمنگ تھا 9 بجے اور میں آفس پہنچتی تھی 11 بجے. سو اوبویسلی میں خود بھی شرمندہ ہوتی تھی اس چیز پہ, اور مجھے پتا بھی تھا کہ آئی ایم ڈوئنگ رانگ, میں یہاں غلط ہوں, مجھے یہ نہیں کرنا. مجھے اپنے اندر وہاں سے مجھے سمجھ آئی کہ جاب تو میں کر نہیں سکتی, آئی ایم ناٹ اے جاب پرسن. یہ تو میرے بس کی بات نہیں ہے کیونکہ میں نہیں کر پاؤں گی, کیونکہ میں جتنی مرضی آئی ٹرائیڈ 1 year, میں نے 1 سال بہت کوشش کی اپنے آپ کو بدلنے کی. رات کو 10 بجے سو جاتی تھی میں. میری روٹین بس ایسی تھی کہ 9 to 7 آفس ہے, سوری 9 to 6 آفس ہے. 6 بجے آ کے 8 بجے کھانا کھا کے بیڈ پہ لیٹ گئے کہ صبح مجھے جلدی اٹھنا ہے. ویٹ آئی ڈونٹ نو وہ کیا اسٹریس تھا یا کچھ تھا کہ مجھے کمپیٹ کرنا ہے, مجھے بھاگنا ہے, مجھے پہنچنا ہے, مطلب مجھے نارمل لوگوں کی طرح ٹائم پہ پہنچنا ہے, سب کچھ کرنا ہے, پیسہ کمانا ہے, بٹ میں کبھی پہنچ نہیں پائی. سو آئی ہیڈ ٹو لیف دیٹ جاب کیونکہ وہ 11,000 تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ مجھے 11,000 ہی ملتا تھا, کبھی 15 مل گیا کیونکہ وہ سارے لیٹ آورز اینڈ سارا کچھ. تو میں محنت, مطلب میرا کام پورا ہوتا تھا, آئی واز ڈوئنگ مائی جاب, آئی واز ڈوئنگ آن ٹائم اور سب کچھ, بٹ میری وہ ایک فلا تھا میرے اندر کہ میں کبھی ٹائم پہ پہنچ ہی نہیں پائی. اینڈ وہ میرا آئی تھنک سب سے بڑا فلا تھا. جب یہ ریئلائز کر لیا کہ یہ ایک فلا تھا آپ کے اندر, تو پھر آپ نے اس کو کیسے ختم کیا اپنی زندگی سے؟ اچھا, اس کو میں نے ایسے ختم کیا کہ میں نے کہا کہ 9 بجے آفس جانا ہوتا ہے, اب سے میں 6 بجے اٹھوں گی. اوکے, اب میں 6 بجے اٹھوں گی. اوکے. سو میں نے 6 بجے اٹھنا شروع کیا. آئی ڈیڈ رننگ, I started running, jogging. سو اس سے یہ ہوا کہ مطلب میں نے ایک پراپر روٹین سیٹ کی. میں اپنے آپ کو نائٹ پرسن بولتی ہوں. میں کہتی ہوں کہ مجھے رات سے عشق ہے, اس خاموشی سے مجھے وہ چاہت ہے, محبت ہے, سب کچھ ہے. مطلب میں اس رات کو چھوڑ نہیں سکتی. ہر رات میرے لیے ایک مطلب کچھ نیا لے کے آتی ہے. بٹ مجھے دن سے پیار کرنا ہی نہیں آیا. پھر میں نے دن کی ویلیو سیکھی. سب سے پہلے اپنے اندر میں نے وہ دن سے پیار کرنا سیکھا, اس روشنی سے. مطلب آئی واز اے کیڈ جو ہر وقت اندھیرے میں بیٹھتا تھا. جو دن بھی ہے تو رات کر دی, کمرے میں گھر میں سب لائٹس آف کر دی. مجھے رات اندھیرا اتنا پسند ہے. تو میں نے پھر ہر جگہ سب سے پہلی چیز میں نے اپنے اندر چینج کی, میں نے روشنی میں بیٹھنا شروع کیا, میں نے دھوپ میں نکلنا شروع کیا, کیونکہ مجھے تھا کہ اس کے پیچھے کیا موٹیویشن تھی کہ آپ نے دھوپ میں اور روشنی میں آنا شروع کیا؟ واٹ واز دیٹ ایک چیز جس نے کہ آپ کو بیسیکلی موٹیویٹ کیا کہ ایک اندھیرے میں رہنے والا شخص جس کو پسند ہے وہ یکدم روشنی میں آ گیا؟ دیکھیے سمپل سی بات ہے, آپ نے اس معاشرے میں چلنا ہے, اس دنیا میں چلنا ہے, اور اس دنیا میں چلنے کے لیے آپ کے پاس مطلب سروائیو کرنا ہے, سروائیول. اور آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ نہیں سروائیو کر سکتے. اور کب تک آپ اپنے مطلب مجھے ڈپینڈ کرنا اچھا نہیں لگتا. الحمدللہ مطلب میری پاکٹ منی بھی اچھی تھی, سب کچھ اچھا تھا. مطلب میرے گھر والے مجھے کہتے تھے کہ تمہیں جاب کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو اکنامک ریزنس تھے آپ کو یہ شفٹ کرنے میں, کوئی اور نہیں اکنامک ریزن نہیں تھے, مجھے انڈیپینڈنس چاہیے تھی. مجھے انڈیپینڈنس چاہیے تھی, میں کسی پہ ڈپینڈ کرنا. مطلب آپ نے پوری بچپن سے لے کے ابھی تک آپ اپنے پیرنٹس پہ ڈپینڈ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ اپنے پیرنٹس پہ ڈپینڈ کر رہے ہیں, وہ آپ کو پاکٹ منی دے رہے ہیں. بٹ اب مجھے پاکٹ منی سے آگے جانا تھا, مجھے نہیں چاہیے پاکٹ منی. تو پاکٹ منی آپ کو کیوں ضروری تھی؟ آپ کے کیا اخراجات بہت زیادہ تھے؟ یو لائک ایٹنگ ویل فوڈ, گڈ فوڈ ایٹ گڈ پلیسز, کیا یہ آپ کی آئی ایم ویری بیڈ ود منی, آئی ایم ویری بیڈ ود منی, بٹ گڈ ایٹ اسپینڈنگ.
Yes, very good at spending. Like اس میں کیا چیز آپ کی جو اسپینڈنگ ہے اس میں اگر یہ میں کہوں کہ رامین کی پریفرنس کیا ہے کہ اگر آپ کو کچھ روپے دے دیے جائیں اور کہا جائے کہ اب آپ ان کو خرچ کریں تو رامین سب سے پہلے وہ کس چیز پہ خرچ کریں گی؟ سب سے پہلے تو میں اپنی بلیوں پہ. I'm a cat mom. تو میں یو آر اے کیٹ مام. آپ نے بہت ساری بلیاں پال رکھی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جانوروں سے آپ کو بہت پیار ہے. بہت پیار ہے, لائک بہت پیار ہے. کوئی بھی کہیں سے بھی ملے گا تو میرے گھر میں اس کے لیے جگہ ہے, میں لے جاؤں گی, نو وریز. سو یار سب سے پہلے تو میری بلیاں پرائیورٹی, ٹاپ لسٹ, ٹھیک ہے. اور باقی مطلب گھومنا پھرنا, آؤٹنگس اینڈ کہیں بھی. مطلب بلیوں سے خاص طور پہ پیار جو ہے اور یہ لائکنگ جو ہے یہ کیوں, کیا آپ کو بچپن میں سب سے پہلے ایک پیٹ بلی کے طور پہ دیا گیا؟ ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. زیادہ تر لوگوں کو وہی پیٹ آگے چلتا ہے جو ان کو بچپن میں دیا جاتا ہے. کسی کو ڈاگ دے دیا جاتا ہے, پپی ہے تو وہ ڈاگس رکھتے ہیں, کوئی برڈس رکھتے ہیں. میرے پاس ڈاگ پیٹس بچپن سے, میرے پاس ڈاگ, کیٹس, پیرٹ, سب کچھ تھا. اچھا یہ بتائیے یہ کہاں تک درست ہے کہ کہتے ہیں کہ جو ایک مینٹل گروتھ ہے اور مینٹل ہیلدی مائنڈ کے لیے پیٹس کے ساتھ اور باقی چیزوں کے ساتھ ادر دین دا ہیومنز انٹریکٹ کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو آپ نے بھی اپنی زندگی میں کیونکہ اب پیٹس رکھے ہیں تو کیسا رہا تجربہ؟ بہت اچھا. میرے گھر والے تو مجھے سمجھاتے بیٹھ کے, بیٹا تھوڑا انسانوں میں دل لگانے کی کوشش کرو, جانوروں سے نکل آؤ, اب تمہاری عمر نہیں ہے. بٹ اٹ واز اے ویری, مطلب دیکھیں جانور نا بہت, ایک تو بے زبان ہے بٹ وہ اپنی باڈی لینگویج سے آپ سے بات کرتا ہے, یو نو, بٹ اس کے لیے آپ کو آبزروینٹ ہونا پڑتا ہے, آپ کو دیکھنا پڑتا ہے. تو میں نے سب سے پہلی چیز یہ سیکھی ان سے کہ میں نے آبزرو کیا انہیں, ان کی باڈی لینگویج, لوگوں کے, اس سے یہ مجھے فائدہ ہوا کہ میں نے لوگوں کی باڈی لینگویج سیکھ لی, ٹھیک ہے. ایکسپریشن سے بات کرتے ہیں وہ آپ سے, جانور آپ سے ایکسپریشن سے بات کریں گے, بالکل ایسا ہی ہے. اور وہ مینٹل ہیلتھ کے لیے بہت اچھا اس طرح سے ہوتا ہے کہ یہ تو فیکٹ ہے کہ جب کیٹ کی جو پرنگ ہے وہ آپ کی انزائٹی, ڈپریشن ختم کرتا ہے. ہاں یس دیٹس بالکل درست ہے. اچھا مجھے بتائیے, یہ تو آپ کی شخصیت کا ایک رخ ہو گیا کہ جہاں پر یہ آپ نے اینیملز کے ساتھ پیار اور چاہت ہے اور ان کو آپ پالتے ہو. آپ کو اور کیا چیزیں پسند ہیں؟ کیا کھانا آپ کو پسند ہے؟ I'm a coke lover. I have addiction, like coke addiction. Fizzy serious drinks. Yes, serious addiction. لیکن آپ کو پتا ہے کہ فزی ڈرنکس جو ہیں وہ تو بونز کے لیے اور باقی چیزوں کے لیے بہت زیادہ وہ ہیں, ان سے تو لوگوں کو بچانا چاہیے. ناظرین, ہم آپ کو ہرگز یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ رامین کی طرح جو ہے کولا لورز بنے, کیونکہ یہ جو چیز ہے یہ انجوریس ہے. سو یہ میں کہوں گا ان سے بھی کہ یہ بھی چھوڑیں اس کو, اور کچھ ہیلدی چیز بھی ہیں. جیسے آج کل گنے کا رس آیا ہے جسے را کہتے ہیں, کیا آپ نے کبھی وہ چکھا ہے؟ بالکل چکھا ہے, وہ بہت زبردست چیز ہے. میں اس بات سے بالکل ایگری کرتی ہوں اور مجھے یہ بات بہت اچھے سے, مطلب میں خود بھی چھوڑنا چاہتی ہوں لیکن میں کافی سالوں سے چھوڑنے کی شاید کوشش بھی کر رہی ہوں. ادر دین کولا اور کیا کھانے میں پسند ہے؟ دیسی فوڈ, I love desi, like biryani, korma and yeah, pizza, fast foods also. لیکن پیزا تو دیسی فوڈ میں نہیں آتا. وہی میں کہہ رہی ہوں نا, فاسٹ فوڈ. فاسٹ فوڈ میں آسٹریلین اور کچھ میں سب کھا لیتی ہوں, میکسیکن فوڈ ٹائپ میں آتا ہے. الحمدللہ میں کریلے, بھنڈی بھی کھا لیتی ہوں, ویسے کریلے چھوڑ کے سب کھا لیتی ہوں. اوکے, ٹینڈے بھی نہیں کھاتی. اوکے. اور آپ کو جو ہے وہ ابھی اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے اب آگے کے آپ کہاں تک پہنچ چکی ہیں, مجھے یہ بتائیے. آپ سمجھتی ہیں کہ کون سے زینے پہ ہیں آپ, اور آگے آپ کے پلانز کیا ہیں؟ اچھا, الحمدللہ اللہ کا کرم ہے, اللہ کا شکر ہے کہ مطلب انہوں نے اپنا ہاتھ ہمیشہ مجھ پہ رکھا کہ I started my company ابھی recent. I'm working on that. It's a digital marketing company and Is it a registered company? Yes, it is a registered company. اور کیا نام ہے اس کا؟ Curious Minds. Curious Minds. Yes. So Nazreen, you can always watch Curious Minds. Yes. Okay. So اور ساتھ میں جاب بھی کر رہی ہوں at Point Production. So انشاءاللہ میں اپنے آپ کو ایک سال میں آگے, مطلب ایک سکسیزفل پرسن جو میں ہمیشہ سے بچپن سے خواب دیکھتی آئی ہوں, میں اپنے آپ کو وہاں دیکھتی ہوں. سو وہ ٹائم بہت اچھا. جو کمپنی آپ نے کیوریس مائنڈس جب بنائی تو آپ کے ذہن میں کیا تھا وہ چیز کہ یو فیلٹ اے نیڈ کہ آپ ایک کمپنی کھولیں, اور اس میں اس کے مینیفیسٹو پہ کیا کام ہے جو کہ آپ کرنا چاہتی ہیں؟ بیسکلی ویژن واز ویری سمپل. I wanted to work.
میں نے جابس بہت ساری جابس کی, بہت ساری جابس چھوڑی. وہی جو آپ نے بات کی کہ کنسسٹنسی نہیں ہے, کیونکہ جو میں کرنا چاہ رہی تھی وہ کہیں ہو نہیں رہا تھا. آئی ایم ورکنگ ایز اے کانٹینٹ کریٹر, ٹھیک ہے. تو آپ کانٹینٹ کریٹر, اس کے بارے میں ہم تفصیل سے آپ سے جاننا چاہیں گے. آپ کانٹینٹ کریٹر, اگر میں کانٹینٹ کریٹر ہوں بٹ آپ کہیں بھی چلے جائیں آپ کو وہ اسپیس دی نہیں جاتی کانٹینٹ بنانے کی, کیونکہ جو آپ کے اوپر بیٹھے ہوئے وہی آپ کو بتائیں گے, وہی آپ کو بتائیں گے, انہی کا آئیڈیا ہوگا, سب کچھ انہی کا ہوگا, بس لکھنا میں نے پیپر پہ. سو that was the point. I was so disappointed. مطلب مجھے ہو گیا, مجھے سمجھ آ گئی کہ نہیں کر سکتی میں, یہ ایسے نہیں چل سکتا. تو جو کیوریس مائنڈز آپ نے جب اسٹارٹ کی تو آپ نے کانٹینٹ رائٹنگ کے لیے بیسیکلی اس کو سوچ کے اس کو بنایا کہ آپ کو فریڈم ہو, جو چیز آپ سوچتی ہیں وہ آپ خود لکھ سکیں اور اس کو پروڈیوس بھی کر سکیں. بیسیکلی اٹس اے کلائنٹ ورک. ہم ایڈز بناتے ہیں, اس میں آپ کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں آپ کی ڈی وی سی آ گئی, آپ کی پروڈکشن آ گئی, آپ کا سب کچھ آ گیا, ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے اب ہم فار ایگزامپل کسی بھی فرینچائز کے پاس جاتے ہیں اینڈ ان کا ریسٹورینٹ ہے یا کچھ بھی ہے, ٹھیک ہے, ان کی اسٹوری سننا, ان سے ملنا, انٹریکشن, اور پھر ان کے لیے ایک کریٹیو کانٹینٹ اباؤٹ وہ جیسا جاتے ہیں, وہ بس مجھے اتنا بتائیں گے کہ اٹس مور لائک اے سیڈ اور ہیپی, اور ان کو کیا ایلیمنٹ چاہیے, پھر اس پہ میں خود ایک کانٹینٹ لکھوں گی. ناظرین, یہاں پہ ہم لیں گے ایک شارٹ بریک اور اس کے بعد آئیں گے اور ان سے آخری کلمات جانیں گے ہم ان کی کمپنی کے بارے میں, اور دیٹ ول بی the end of her story which he wants to tell us. جی خوش آمدید. ہم بات چیت کر رہے ہیں رامین کیانی سے, اور ابھی اصل میں ان کی جو خصوصیت ہے خاص طور پہ کانٹینٹ رائٹنگ کی, جس کے تحت انہوں نے اپنی ایک کمپنی بھی بنائی, اینڈ شی بیکیم این انٹرپرینور, اور وہ انٹرپرینورشپ میں آگے لے کے جانا چاہ رہی ہیں. اس کو ہم جاننا چاہوں گا میں ان سے, رامین آپ سے, کہ جب کانٹینٹ رائٹر ہے اس کے ذہن میں بہت سارے آئیڈیاز آتے ہیں, اور ان آئیڈیاز کو سفٹ کرنا اور پھر ان میں سے کس چیز کو خاص پک کرنا, اور پھر کلائنٹ کے لیے, ایک تو کلائنٹ بیسڈ ہے کہ وہ اس نے آپ کو ایک اسائنمنٹ دی اور آپ نے وہی کی, ایک ہے جو کہ آپ کے پاس خود ایک آئیڈیا ہے اور وہ آپ پیش کرتے ہیں کسی کے لیے کہ یہ آئیڈیا ہے اور اس کو ہم نے ایگزیکیوٹ کرنا ہے. وہ چیز جو ہے جب آپ جیسے کریٹیو لوگوں کے ذہن میں آتا ہے, جیسے میں کہوں کہ رامین کے ذہن میں کوئی ایک کریٹیو آئیڈیا آیا ریگارڈنگ پاکستان کی ایک سوشل سٹرکچر یا سوسائٹی کے اندر ہمارے بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو کہ ایڈریسیبل ہیں, جن کو ہم نے ایڈریس نہیں کیا. خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی کے اندر جو ہمارے کلچرل چیزیں ہیں وہ ہم بھول گئے ہیں, ہم بہت ساری ریسپیکٹفل چیزیں ہیں جو کہ پہلے ہوتی تھی ہم بھول گئے ہیں. ہاؤ ڈو اے کریٹیو مائنڈ تھنکس کہ وہ کیسے درست ہوں گی, وہ کیا ہے, اور کیا اس کے اوپر آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ سوچتے ہیں, اور اگر سوچتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ کافی لمبا سوال تھا اور کافی گہرا سوال بھی تھا. دیکھیں, اب ایک جو کریٹیو رائٹر ہے, ٹھیک ہے, اب میں کسی بھی چیز پہ لکھ سکتی ہوں, بس مجھے اس کے لیے فیل کرنا بہت ضروری ہے. جیسے آپ نے کہا کہ بہت سی چینجز آ گئی ہیں اب اس معاشرے میں. اب اگر آپ پاسٹ میں جائیں, ٹھیک ہے, پہلے ایک بہت یونٹی نظر آتی تھی. وی آر سو آئسولیٹڈ جنریشن. میں اپنے آپ کو بہت آئسولیٹڈ جنریشن میں سمجھتی ہوں ہم لوگ ہیں, کیونکہ پہلے ایک اتفاق نظر آتا تھا آپ کو. بہت سی چیزیں مجھے لگتا ہے کہ اب اچھی بھی ہیں, پازیٹیوٹی بھی ہے, لیکن نیگیٹیوٹی بھی ہے, ٹھیک ہے, اور بہت سارے پہلو ہیں. ایک اگر آپ ایک چھوٹا سا پہلو لے لیں, آپ اس پہ بہت زیادہ کانٹینٹ بنا سکتے ہیں. فار ایگزامپل, صرف چھوٹی سی چیز, جیسے کہ ابھی ہم نے یہی بات کی کہ پاسٹ, ٹھیک ہے, ناؤ پریزنٹ, ٹھیک ہے, وائڈ گیپ, ہم وہ جنریشن ہے جنہوں نے ٹیکنالوجی آتے ہوئے وہ ٹرانزیشن دیکھی ہے. ہماری جو جنریشن ہے, ہماری جنریشن نے ایک ٹرانزیشن دیکھی ہے. ہم نے وہ والا فیز بھی دیکھا ہے جس میں اتنا ٹیکنالوجی فیز نہیں تھا, ٹھیک ہے. ہم سب فیملی, ہمارا بچپن ایسا, ہماری آؤٹ ڈور گیمس تھی,
ٹھیک ہے, ہم نے بہت آؤٹ ڈور گیمس کھیلی ہیں, ہم لوگوں نے صرف کھیلا ہی ہے. اب تو وہ جگہ ہی نہیں رہی ہے, اب تو جگہ نہیں ہے. اب وہ جو سو کالڈ اربنائزیشن کے چکر میں ہر جگہ سوسائٹیز بن گئی ہیں, تو وہ جو پلے گراؤنڈس تھے اسکولز کالجز میں بھی ختم ہو گئے, ویسے بھی محلوں میں اور جگہوں میں اور شہروں میں کوئی پلے گراؤنڈس نہیں رہے. سو فزیکل ایکٹیویٹی تو خیر ڈیفینیٹلی ہو گئی ہے, اور وہ لیکن چھوٹی جگہ میں چلی گئی ان شیپ آف جمنیزیمز, اور ان میں محدود کر دی ہے آپ نے. بہت زیادہ محدود ہو چکا ہے. تو مطلب بہت, پھر ہم نے دیکھا کہ ہم نے موبائل والا دور بھی دیکھا ہے, ٹیکنالوجی والا دور بھی دیکھا ہے. اچھا جی جو آپ نے جو دور ہے, اچھا آپ نے جو جس دور کی ہم بات کر رہے ہیں, ذکر کر رہے ہیں, وہ ہے آج سے مطلب ٹیکنالوجی جب آنے سے پہلے اور ٹیکنالوجی کے بعد بہت زیادہ فرق آیا ہے. ٹیکنالوجی نے چیزیں جہاں پہ سمیٹی ہیں وہاں پہ دقت بھی دے دی ہے, وہاں پہ ریلیشنز کو بھی کم کر دیا. جیسے ہم پہلے ایک بات کر رہے تھے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی کسی کی شادی ہے یا کوئی فوت ہو گیا تو وہاں جایا جاتا تھا. اب اس چیز نے, ٹیکنالوجی نے اس کو اسکویز کر دیا ہے, اور سہارا بن گیا ہے ایک واٹس ایپ میسج, اینڈ دیٹس آل. اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے وہ ادا کر دیا, اپنا فرض ادا کر دیا. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. آپ جیسے لوگ جو کریٹو مائنڈ والے ہیں, جو جاننا چاہتا ہوں میں بیسیکلی آپ سے کہ آپ کیا سوچتے ہو, اور آپ اس کو درست کرنے کے لیے کیا چیز ہے آپ کے ذہن میں, واٹس اے سولوشن ان یور مائنڈ اینڈ یو آر انیبل ٹو ڈو اٹ ایز یٹ. دیکھیے سلوشن تو ایسے میرے پاس میں اس کا دے نہیں سکتی, ٹھیک ہے, پہلی بات, پر میں اس پہ کانٹینٹ بنا سکتی ہوں بہت سارا. ٹریڈ سیکرٹ, اوکے, ٹھیک ہے, میں اس پہ کانٹینٹ بنا سکتی ہوں. میری نظر میں نا, جیسے اب یہ پاسٹ ہے, میں جو ایک چیز بدلنا, آپ کا آئی تھنک سوال یہی ہے کہ آپ اس کو چینج کیسے کرنا چاہیں گی, ٹھیک ہے. میں اس کو چینج ایسے ہی کرنا چاہوں گی جو ہماری کمنگ جنریشن ہے, کہ وہ جو ایموشنز ہیں اور وہ چیزیں ہیں ان کو واپس کیسے لا سکتے ہیں. آئی ٹی کا ہونا اور اس کے اندر ڈیولپ ہونا بہت اچھی بات ہے, یہ ایک بہت بہتر بات ہے, لیکن اس کے اندر بیلنس آؤٹ کرنا اور اس میں واپس لانا کیسے. ایز اے کانٹینٹ کریٹر تو نہیں, پر میں کہنا چاہوں گی سب سے پہلی چیز پیرنٹنگ, کیونکہ جو کمنگ جنریشن آ رہی ہے, ٹھیک ہے, جو کمنگ جنریشن آ رہی ہے وہ بچہ دیکھتا ہے 3 سال, مطلب ابھی وہ پیدا ہوتا ہے, ابھی وہ ماں باپ کو دیکھتا ہے کہ وہ ماں باپ کو دیکھ رہا ہے کہ وہ بس لیٹا ہوا ہے, سب اس کے سامنے فون یوز کر رہا ہے, اور ہم بھی کہہ رہی ہیں جاؤ کھیلو, یہ لو پکڑو اسکرین اور کھیل لو, اور میں تو اپنا ڈرامہ دیکھ رہی ہوں اس کے اوپر. یہ تو میں خود دیکھتی ہوں, بچہ رویا تھوڑی دیر, یہ لو یار یہ فون پکڑو, بیٹھ جاؤ چپ کر کے. ایسا ہوا ہے. سب سے پہلے آپ یہ چیز, اگر آپ کو اس چیز سے مسئلہ ہے کہ یہ جنریشن مطلب گیپ آ رہا ہے اور یہ چیز آ رہی ہے سوسائٹی میں, تو سب سے پہلے آپ خود کو بدلیں. سب سے پہلے آپ خود بدلیں. آپ کہتے ہیں آپ کا بچہ پڑھتا نہیں ہے, ٹھیک ہے, سب سے پہلے آپ خود پڑھنا شروع کریں. میرا بچہ اچھا پڑھ رہا ہے تو اس نے آپ کو دیکھا ہوگا ڈیفینیٹلی. لیکن میں اتنا پڑھنے لکھنے والا نہیں تھا, لیکن خیر وہ اچھا پڑھ رہا ہے ماشاء اللہ. اپنے انٹرسٹ کی بات ہے, آپ نے انٹرسٹ ڈیولپ کیا ہوگا, یہ کہیں سے تو ہوا ہوگا, ٹھیک ہے. ہمارے ماں باپ, سب سے پہلی چیز آپ اپنی پیرنٹس سے میری مطلب یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں ایسا سب کچھ, تو سب سے پہلے آپ انہیں آپ اپنا فرض ادا کریں, اور آپ ان کو ایک رولز رکھیں, ایک ٹائم ٹیبل, ایک روٹین میں لے کے آئیں بچوں کو, ٹھیک ہے. آپ پورا دن ان کو دے دیتے ہیں, ایکس باکس دے دیتے ہیں کہ بس ہمیں تنگ مت کرو. آج کل ہسبینڈ اینڈ وائف واقعی ایک ساتھ کھڑے ہوئے ہیں گھر چلانے کے لیے, ٹھیک ہے, دونوں ورکنگ ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, تو بچوں کے لیے اتنا ٹائم نہیں ہے. سب سے پہلی چیز آپ انہیں ٹائم دیں, ٹھیک ہے. ایز اے کانٹینٹ کریٹر میں اس چیز پہ کام ضرور کرنا چاہوں گی کہ ایک جو فیملی بانڈ ہے, اب آپ نے دیکھا ہوگا, اب اگر آپ, تو کیا آئیڈیا آپ کے ذہن میں ہے, اب آج کا آپ کانٹینٹ دیکھیں تو بہت زیادہ بہت اس میں فیملی کا رول اتنا نہیں ہوتا. آپ اتنا وہ پیار محبت, ایک وہ میسج نہیں دے پاتے کہ مل جل کر رہنے پہ ایک اتفاق ہے, ایک یونٹی ہے, اور ایک ایک آپ اچھی لائف گزار سکتے ہیں. آج کل ہر کوئی ڈپریشن میں ہے, ٹھیک ہے, ڈپریشن میں ہے. انزائٹی تو بہت نارمل چیز ہے, ہر کسی کے لیے انزائٹی تو بہت زیادہ نارمل ہے, ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ آئسولیٹڈ ہیں, آپ اپنے فون میں ایک باکس میں قید ہیں, ٹھیک ہے, آپ ایک ڈبے میں قید ہیں, اور آپ بس اس میں قید ہیں, اور بس اسی چیز میں ہیں. آپ کے پاس کہنے کو 1000 فرینڈز ہیں, جانے کو ایک بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں بہت ساری چیزیں, بہت سارا کانٹینٹ اس پہ بھی بن سکتا ہے. اب دیکھ لیں, ڈپریشن آ گیا اس پہ, ٹھیک ہے, ڈپریشن آ گیا, آئسولیٹڈ جنریشن آ گئی, اور بہت سی چیزیں ہیں. اچھا, ہمارے سننے دیکھنے والے جو ہیں وہ یہ جاننا چاہیں گے آج اس بات کو کہ رامین نے ہمیں کیا وہ ایک سلوشن بتایا جو کہ اس سے پہلے کسی نے بتایا نہ ہو.
کہ یہ جو جس چیز کا ذکر آپ کر رہی ہیں تو وہ ایک طرح سے ایک فریم آف مائنڈ ہے. اس مائنڈ فریم کو چینج کرنا ہے اور وہ کریٹیو انسان کے ذہن میں کچھ آئیڈیا آ سکتا ہے. جیسے کسی ڈاکٹر کے ذہن میں آ سکتا ہے, وہ کہہ سکتا ہے آپ کھیل کھیل لیں. کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ بھائی آپ اچھا کھانا کھا لیا کریں, آپ زیادہ ٹائم یہاں گزار لیا کریں. واٹ از ان دیٹ مائنڈ آف یورز ایز رامین کیانی, جو کریٹیو رائٹر ہے, جس کے اندر یہ اسکل ہے, اس کے ذہن میں ایک سلوشن کے طور پہ کیا چیز ہے جو کہ وہ ان کو بتانا چاہتی ہے؟ میں صرف اتنا بتانا چاہوں گی کہ آج کے زمانے میں کوئی آپ کے لیے نہیں سوچے گا, آپ خود کے لیے سوچنا شروع کریں. جب آپ خود کے لیے سوچنا شروع کریں گے تو آئی تھنک آپ کے آدھے سے زیادہ مسئلے تب سالو ہو جائیں گے. رامین کیانی, thank you so much for this thumbnail point which you have given at the end. Ladies and gentlemen, you have listened to all this. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ رامین نے جو لاسٹ میں ایک بات کی ہے وہ نہایت ہی اہم ہے. خود کو پہچانے, خود کو جانیں اور خود اعتمادی میں سے آگے نکلیں اور سمجھیں اپنے آپ کو. جب تک کہ آپ اپنے آپ کو درست نہیں کرنا چاہیں گے, کوئی اور آپ کی مدد نہیں کر پائے گا. اس لیے ضروری ہے کہ آپ ان چیزوں کو, اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی کو اس طرف لے جائیے جہاں پہ آپ ایک مثبت کردار یعنی کہ کر سکیں, ملک اور قوم کی خدمت کر سکیں, اپنے والدین کی خدمت کر سکیں, بھائی بہنوں کی خدمت کر سکیں اور سب سے بڑھ کر اپنی خدمت کر سکیں. With this note, we will take a break now here, and in next week, inshallah, we will meet again in the next program with another talented, gifted, entrepreneur like Rameen Kiani. Rameen, once again, thank you so much very much for having me. for coming over to the studio and you. sparing your time. Wish you all the best Thank in you so your much. creative ideas and all that. ناظرین, اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.